अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एज विद ग्रेस, ये हमारी वो सीरीज़ है जिसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं साहिबान के प्लेटफॉर्म के अंडर उन लोगों को, उन ख़वातीन को जो एज के उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हैं जब बहुत सी अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोचों को, अपने मामलात को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की अब ज़रूरत है। अब वो जवानी नहीं रही, अब वो बचपना नहीं रहा, अब मेच्योरिटी का वो लेवल आ चुका है कि बच्चे या तो ग्रो कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं या इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। आज का जो टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ना शुरू होती है तो वो कौन से थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, हमें मसाइल देना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी भी उम्र की बात करते हैं ना, तो जो साथ उनके ख्याल रखने वाले हैं, जैसे उनकी औलाद है या उनके केयर टेकर्स होते हैं, उनको भी ये सब पॉइंट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने बड़ों को, अपने प्यारों को, अपने बुज़ुर्गों को हम कैसे उस वक़्त हैंडल करें। तो एक इंसान क्या करता है कि किसी भी मामले में, ये ह्यूमन नेचर है इंसान की। तो ह्यूमन नेचर क्या है कि जब हम किसी के साथ चलना चाह रहे होते हैं और चाहते हैं कि कोई आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, इख्तिलाफात ना हो, तो हम बेसिकली सर्वाइवल थिंकिंग पे चले जाते हैं। और सर्वाइवल थिंकिंग क्या होती है कि बस बर्दाश्त कर लो हर बात, और जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, उस पे आर्ग्यू ना करो और सिलसिले को ऐसे ही चलने दो। और ऐसी जो थिंकिंग आती है, इसकी वजह से ना हमारी ग्रोथ रुक जाती है। यानी एक तो हमने ओल्ड एज में आकर जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है, हमने वैसे एज्यूम कर लिया है कि अब हमें ना तो पढ़ना लिखना है, बस अल्लाह अल्लाह करना है, मसल्ले पे बैठना है और बस अपने रिटायर्ड लाइफ जो है ना, उस रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना है। तो इसका रिटायर्ड लाइफ का मतलब ये है कि यू आर नॉट ग्रोइंग एनी मोर, आप में कैपेसिटी भी शायद नहीं है ग्रो करने की। और फिर देखिए कि मामलात भी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, हम फिर उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं कि बस अब मैंने अपने आप को लिमिट कर लेना है, बस अब मेरी छोटी सी दुनिया है। मैंने अक्सर देखा है कि जो जवान लोग होते हैं ना, कभी आपस में मिलें और कोई पूछे, अच्छा आंटी का क्या हाल है, अम्मी का आपकी क्या हाल है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, तो वो ख़ुद भी बड़े दुखी दुखी स्टाइल में बताते हैं कि बस अम्मी अब्बू जो है ना, अब ज़्यादा मिलते ही नहीं, ज़्यादा निकलते ही नहीं, और बस वो आपस में ही बस रहते हैं या अकेले रहते हैं, और उनके लिए वो फिर कंसर्न भी होते हैं। तो जब हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते जाते हैं जो दुनिया है हमारी इर्द गिर्द उससे, हमारी अपनी सोच से, हमारी अपनी ग्रोथ से, तो जो हमारा बैगेज होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत से मनफी जो जज्बात हैं वो डेवलप हो जाते हैं। हमारा दिल किसी काम में नहीं लगता। इसी तरह से हमें अपना ना इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती है। यानी फ़िज़िकल बीमारी इतनी हो ना हो, लेकिन इमोशनल बीमारी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इतने सालों में जो हमने इतनी सक्सेस क्रिएट की होती है, इतने चैलेंजेस से गुजरे होते हैं, वो सब हमें बेकार लगना शुरू हो जाते हैं। हमें होता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इस नज़र से देखें कि क्यों हम नाखुश हैं जबकि ज़िंदगी ने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ हमें दिया। क्यों हमारे अंदर वो एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आती, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, हमें अपना आप अच्छा नहीं लगता। क्यों हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो गई और मैंने अपने मामलात को दुरुस्त नहीं सही तरह से हैंडल किया। अभी भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी हम हर वक्त इसी क्वेश्चन मार्क के साथ हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं। तो ओल्ड एज में जो चीज़ इंसान को परेशान करती है, यानी ये जो इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है ना, ये वैसे तो किसी भी एज में आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है ना, तो वो सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न नहीं होते,
لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، اپنے ایسا ڈیم بنا لینا کہ اس کا فائدہ نہ ہو، جہاں پہ پانی نہیں رکنا چاہیے، جہاں پہ خیر نہیں رکنی چاہیے، ہم نے وہاں پر اس خیر کو روک دیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے، ہم اس قسم کے ڈیسیجنز پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، خود سے اپنے پلس مائنس جو بھی ہمارے دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کر لیا۔ یا ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کو کنٹرول دے دیتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ کنٹرول ہر ایک کو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں ضرورت ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو بہت سی جگہوں پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس میں سوچتے ہیں کہ میری غلطی کہاں ہے، ویئر ڈیڈ آئی گو رانگ، کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے تو اتنی اپنی ساری زندگی ایسے گزاری ہے۔ اور جتنے جلتے ہمارے یہ تھنکنگ پیٹرن میں نقص آتا ہے، خرابیاں آتی ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے، جتنا ہم لمٹ لگاتے ہیں اتنا زیادہ پھر خرابیاں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچپنے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے اتنا وقت نہیں دیا، انہوں نے مجھ سے اتنی محبت نہیں کی، تو پھر ہم بس سوچنا شروع کر دیں کہ میں تو اس قابل نہیں رہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو ہم ایک فالس امیج اپنے بارے میں کوئی بھی بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پرفیکشنزم کے پیٹرن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی کیا ہو، ہم یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمیں یہ تو فیلنگ نہیں آ سکتی کہ ہم نے ہر چیز حاصل کر لی ہے اور بالکل ہم کنٹینٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں ہمیشہ مکسڈ فیلنگ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کل میری اپنی ایک کلیگ سے بات ہو رہی تھی، اور ان کی زندگی میں وہ کتنے سالوں سے کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک جو پلاننگ کر رہی تھی، تو وہ الحمدللہ وہ کام ان کا کافی حد تک ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کام کے قریب پہنچی ہیں تو اب ایک اور ہرڈل آ گیا۔ تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا دیکھیں، مجھے ایسے موقع پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بھی نا چھپڑ پھاڑ کے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ وہ خوشی بھی جو دیتے ہیں نا کیلکولیٹڈ دیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ٹیمڈ رکھیں، تھوڑا سا اپنے باؤنڈری میں رہیں، اپنے حد میں رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کی زندگی میں جب خوشی آ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ساتھ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو مینیج کرنی ہیں۔ اچھا، جہاں پہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو اس سے بھی آپ کو خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میری زندگی میں خیر جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جو انسان اپنے آپ کو اس تھنکنگ پیٹرن کی وجہ سے کسی نیگیٹو ایموشن کے ساتھ وابستہ کر لے، اولڈ ایج میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو مجبور ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ اور کچھ لوگوں کو ایک فیئر آف فیلئر بہت ہوتا ہے کہ میرا آگے کیا بنے گا، منی انسیکیورٹی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ہم بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور کون ہمیں پوچھے گا، کون ہمارا خیال رکھے گا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ جو پریشانیاں ہیں نہیں نا ان کو بھی ہم اپنے اوپر لادنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف قسم کے تھنکنگ پیٹرن ہیں نا ان کی میں بھی آپ کو لسٹ دوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ ان تھنکنگ پیٹرنز کو ضرور نوٹس کریں۔ یعنی جو سوچوں کے چور ہوتے ہیں نا ایسے نیگیٹو قسم کے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس چور کو پکڑ لیا اور آپ نے اس کو لیبل کر دیا کہ اوہ یہ تو یہ والا چور ہے، یہ تو یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے، اچھا اس وقت جو میری لائف میں سچویشن ہے اس میں میں یہ والی فالٹی تھنکنگ، ناقص سوچ کے اوپر چلی گئی ہوں، تو وہ چور جو ہے نا وہ کہے گا بھائی یہاں پہ تو پولیس آ گئی ہے، اس نے تو مجھے پکڑ لیا ہے، میں تو اشتہاری مجرم بن رہا ہوں، اور وہ وہاں سے فوراً بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ لسٹ ہونی چاہیے جو میں ابھی آپ کو دوں گی۔ جیسے ہماری ایک سوچ ایسی ہوتی ہے جس میں ہم اپنے اندر نقص ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سیلف فلاڈ تھنکنگ، کہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اور میں کچھ نہ کچھ غلط کر دیتی ہوں، اور میں تو ڈیزرو ہی نہیں نہ کرتی کہ کوئی مجھ سے پیار کرے، کوئی میرا خیال رکھے، میں نے کوئی کام کبھی زندگی میں صحیح کیا ہی نہیں۔ اب یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے۔ جب یہ سوچ کسی انسان میں ہوگی تو ظاہر ہے اس کی پھر کوئی گروتھ بھی نہیں ہوگی، وہ اپنی اس عمر میں جہاں آلریڈی بہت سارے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر بڑھ رہا ہے، وہ اپنے مسائل کو زیادہ بڑھا لے گا۔ کچھ لوگوں کی پرفیکشنسٹ تھنکنگ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنا پرفیکٹلی ساری زندگی گزاری، ہر کام اتنے پرفیکٹ طریقے سے کیے، ابھی بھی مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اور اگر میں نے پرفیکٹ طریقے سے سارے کام نہیں کیے تو میں خوش نہیں رہ سکتی،
مثلاً جی اب مجھ سے صفائی تو ہوتی نہیں اتنی زیادہ، پہلے تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ صفائیاں کرتی تھی، لیکن نہیں، ابھی بھی مجھے صفائی ویسے ہی کرنی ہے، جب تک میں نے وہ کام نہ کیا میں خوش نہیں رہ سکتی۔ شادی ہو گئی ہے بچوں کی، اور میں تو جی بچوں کو بہت زیادہ یعنی ان کے ساتھ بیٹھتی تھی اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے، اور میں ان سے اس طرح سے بہت سارے معاملات میں کوآرڈینیٹ کرتی تھی۔ لیکن اب میں اسی پرفیکشنسٹ تھنکنگ کی وجہ سے ایکسپیکٹ کروں کہ میرے بچے اسی طرح میرے ساتھ بیٹھیں، اسی طرح مجھ سے بات چیت کریں، اسی طرح تمام مسائل کو حل کریں، اب یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کافی ایک مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بڑی مشہور تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ یا آل اور نن تھنکنگ کہتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا مجھے سب ملے یا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ فیملی ٹائم کے بارے میں ہو سکتا ہے، فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کرنا ہے تو سب کچھ کرو، نہیں تو ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہ کرو۔ اب یہ تھنکنگ ہمیں نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی نا وہ ٹیلیسکوپک تھنکنگ ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نا جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو عام اپنی نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہی، آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، لیکن اب آپ اس کو جب ٹیلیسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ تو اتنی بڑی لگتی ہے، اتنی خوفناک قسم کی چیز لگتی ہے۔ تو ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ تھنکنگ پیٹرن ہو تو جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بہو، اپنے داماد، اپنے ملازمین، اپنے ارد گرد لوگ، اپنی زندگی کی سچویشنز، ان کو نا ہم اس کے نیچے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، میگنیفائی کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اپنی غلطیاں بھی ہمیں بہت بڑی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے مسئلے بھی بہت بڑے بڑے گمبھیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایون کئی دفعہ اپنی بیماری بہت بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اپنی لائف کے فیلئر بہت بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو سکسیس ہوتی ہے، کامیابیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہمیں نظر آتی۔ کچھ لوگوں کی نا سوچ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلرڈ باؤنڈری تھنکنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں میری حد ختم ہو گئی ہے، کہاں پہ میں نے اب بات نہیں کرنی، کون سی بات میں نے کسی کو بولنی ہے اور کون سی بات میں نے کسی کو نہیں بولنی۔ جیسے ٹپیکلی میں کہتی ہوں کہ بہت سی ساسیں جو ہیں وہ بڑی گڈ ول میں اپنی بہوؤں کو سمجھاتی ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں نا اپنی بہو کو سمجھاؤں گی تو وہ والی غلطیاں نہیں کرے گی، جب میں جوان تھی تو میں کرتی تھی، لیکن بہو کا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور ساس بار بار بہت آنکھوں میں آنسو ان کے آ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بار بار کسی نہ کسی سے پوچھتی ہیں کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا، میں نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی، یہ تو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ مجھے فل سٹاپ لگا دینا ہے، کہاں پر میں نے وہ بات نہیں کرنی۔ اسی طرح پیپل پلیزنگ تھنکنگ بھی ہوتی ہے، یعنی ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں، بہت واہ واہ ہو جائے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، میری چاہے نیند جائے، میری چاہے صحت جائے، مطلب میں اندر سے ہرٹ ہو رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت چیزیں بادر کر رہی ہیں، لیکن نہیں، چلو لوگ خوش ہو جائیں نا تو میری خیر ہے۔ کچھ لوگ بائی نیچر ہی بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، پیسیمسٹک ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ نا ہر چیز میں میزری کریٹ کرتے ہیں، یعنی لوگ خوش بیٹھے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہے، انہوں نے سارا وقت بیٹھ کے اے ٹو زیڈ اپنی بیماریاں بتانی ہیں، کبھی انہوں نے بیٹھ کر بچپن سے جوانی تک ہر وقت رٹ گیا ہر ایک کو کہ جی میں نے کتنی سٹرگلز دیکھی، اور کبھی کبھی وہ اپنی بہوؤں کے پاس بھی بیٹھ کے کہتی ہیں بیٹا ابھی تو تم نے کوئی بری ساس دیکھی ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا میری ساس کیسی تھی۔ اور جب وہ ڈسکرپشن دیتی ہیں تو بہو شاید دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آنٹی جی آپ بھی ایسی ہی ہیں، بلکہ شاید اس سے ڈبل ہیں، کیونکہ آپ کی ساس شاید اتنی نیگیٹو نہیں تھی، اب آپ نے وہ والی نیگیٹیوٹی اور وہ والے جتنے آپ کے مسئلے تھے اور ہیلتھ کے چیلنجز تھے ان سب کو بھی ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی وہ سوچتے بھی ایسے ہیں کہ میری زندگی بہت بری ہے، اور ان کی زندگی بری بھی چل رہی ہوتی ہے اور ہر وقت ان کو سٹریس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے جس میں وہ اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹرافک تھنکنگ، یعنی ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ کوئی زلزلہ بھونچال آ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو ایک ہنگامہ انہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے، ان سے چیزیں نہیں مینیج ہو رہی ہوتی، وہ ریلیکس نہیں کر سکتے، اور وہ ہر معاملے میں بس تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بہت بری چیز میری زندگی میں ہونے والی ہے۔ جیسے اگین یہی ہوتا ہے کہ اب آپ تھوڑا ایج میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے بچے کوئی کہیں ٹرپ پلان کرتے ہیں،
تو آپ کہتے ہیں بیٹا میں تو نہیں جا سکوں گی، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے، یا میری طبیعت ایسی ہے، یا میرا اب دل نہیں چاہتا اتنا، تو تم لوگ جاؤ. اچھا، چاہے وہ ڈے ٹرپ پہ گئے ہیں یا وہ کوئی سمجھیں فار اے ویک یا کچھ ٹائم فریم کے لیے وہ کہیں دور کے کسی اسٹیشن پہ گئے ہیں فار ویکیشن. اب آپ سارا وقت بیٹھے سوچ رہے ہیں ان کا فون کیوں نہیں آیا، وہ جلدی کیوں نہیں آئے، اور آپ نے اپنے دماغ میں ہر طرح کے سینیریو سوچ لیے. آپ نے کوئی بہت سارے رشتہ داروں کو فون کر دیا، اس کا فون کیوں نہیں مل رہا. کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی ٹریول کرتا ہے تو کئی سگنلز ڈراپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہنگامہ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہم مچا دیتے ہیں. پھر ہیلپ لیس تھنکنگ ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری زندگی میں چیلنجز ہیں، ان کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ان چیلنجز کو ٹھیک کرنا چاہیے. کئی دفعہ ان کو لوگ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. جیسے اب یہ ہم سیشن لیتے ہیں، اس میں بھی ہم بہت سی ٹپس اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ بہت سی شیئرنگ بھی کرتے ہیں، اپنے مسئلے، اپنے سکسیس سٹوریز بھی بتاتے ہیں، اپنے ہرڈلز ہم نے کیسے کراس کیے اس پہ بات کی جاتی ہے. لیکن جو لوگ ہیلپ لیسنس میں ہیں نا، وہ سوچتے ہیں یہ باقیوں نے کر لیا، یہ میں نہیں کر سکتی، میرے سے تو ہونا ہی نہیں ہے نا. اور وہ پھر اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہتے ہیں. دراصل میری بیماری ایسی ہے، دراصل آپ کو نہیں پتا میرا بیٹا بڑا ایسا سخت طبیعت ہے، دراصل میں اکیلی ہوں نا، دراصل میں کیا کروں، میں مجبور ہوں نا، یا میرے ہسبینڈ ایسے ہیں نا. تو ہم ہر وقت اس ہیلپ لیسنس میں رہتے ہیں. اور ایسی کچھ لوگوں میں پھر وکٹم تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر سچویشن میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں نا، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. پھر وہ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا برن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں بس دیکھو. ایسی جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ والے ڈرامے دیکھتی ہیں جن میں مثلاً اگر آپ ساس ہیں تو پھر آپ وہ والا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں جس میں ساس پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے دل کو لگتا ہے، آپ اس وقت بیٹھ کے ساتھ ساتھ آنسوؤں سے رو بھی رہی ہوتی ہیں کہ اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بیکاز آپ اس سے ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو. بہو جو ہوگی اگر اس کے اندر وکٹم تھنکنگ ہے تو وہ والا ڈرامہ دیکھے گی جس میں جو بہو ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی نا بڑی ایک بغض والی یا ریزنٹفل قسم کی تھنکنگ ہو جاتی ہے. یعنی وہ نا کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی سچویشن کے بارے میں ان کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے تو ان کے منہ میں ایک کڑواہٹ سی آ جاتی ہے، اور وہ معاف نہیں کر پاتے کسی کو. اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اریٹیشن میں نا سب اپنے کام بھی خود کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی سے ہیلپ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں گئے سب لوگ، اور ان بچوں کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے دیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور بس اب میں نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اور میں نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی. یعنی اس قسم کے نا وہ لیبلز کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے وشفل تھنکنگ. اچھا، اب وشفل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی پہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن نا بس یہ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. ہائے، اچھا وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے ان کے اپنے بچے بہت کچھ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نا اپنے بچوں سے خوش نہیں ہوتے. وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، دیکھو وہ اپنے گھر والوں کا کتنا کرتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے سب بچے ان کے پاس ہی رہتے ہیں، کچھ جیسے ایک دو بیٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر بیٹیاں بھی قریب ہیں، پھر وہ آتی جاتی بھی رہتی ہیں، اور مطلب بہت وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی اس قسم کی تھنکنگ ہے نا، تو وشفل تھنکنگ، اور بھی اس میں پیسمزم بھی ہے اور بہت سارے اور پیٹرنز بھی ہیں. کوئی ایک پیٹرن تو نہیں ہوتا تھنکنگ کا جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ان کی اپنے کوئی ایک اور رشتہ دار خاتون ہے جن سے ان کی کافی فریکوینٹلی بات ہوتی ہے، اور وہ جو خاتون ہے وہ ٹوٹل اکیلی رہتی ہیں، اور ان کے سارے بچے کسی نہ کسی دوسرے ملک میں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ صبح سے شام تک اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں، خوب گپ شپ لگاتی ہیں، اور شام کو وہ کہتی ہیں جی سب بچے بھی خوش، بہویں بھی خوش، ان سے بھی میں نے بات کی، اپنے نواسے نواسیوں سے، پوتے پوتیوں سے بات کی، کبھی کبھار کوئی آ گیا ان کے ساتھ انجوائے کیا. اور ویسے جی میرا سارا دن تو اپنے بچوں کے ساتھ گزر جاتا ہے. یعنی ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں رہتے لیکن وہ اتنی خوش ہیں. اور وہ یہ دوسری خاتون جو ہے جن کے بچے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں سے خوش نہیں ہیں، حالانکہ بچے ان کے بہت کچھ کر رہے ہیں. ان کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ بات بات پہ کہتی ہیں وہ کتنی لکی ہیں نا، ان کے بچے ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، وہ کتنی لکی ہیں نا کہ وہ ان کے بچے ان کے لیے یہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان خاتون کی تھنکنگ بہت اچھی ہے، بہت پازیٹیو ہے. تو وہ دور رہنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی ہر بات کو اپریشیٹ کر لیتی ہیں، اور بہت زیادہ وہ خوش رہتی ہیں.
اور اپنے سارے کاموں کو ساتھ ساتھ مینیج کر لیتی ہیں. اور یہ دوسری خاتون ہے، بچے ان کے پاس ہیں لیکن ان کے اندر یہ وشفل تھنکنگ بھی ہے، وکٹم مینٹیلٹی بھی ہے، ہیلپ لیسنس والی تھنکنگ بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی. کچھ لوگوں کی نا ریزسٹنٹ تھنکنگ ہوتی ہے. ریزسٹنٹ تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ ان کو جو بھی کہا جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ریجڈ قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے. یعنی عمر کے ہر حصے میں نا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. جیسے میں بھی اپنے آپ کو دن میں اب کئی دفعہ یہ میسج دیتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مجھ سے زیادہ کام نہیں کیا جائے گا، میں اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی اور میں کما بھی نہیں رہی ہوں گی، اور پھر مجھے اپنے بچوں سے بھی مانگنا پڑے گا. تو میں نے کیسے ہیلدی طریقے سے ابھی سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھنا ہے، جس میں صرف بیٹے ہی نہیں ہیں، بیٹیاں ہی نہیں ہیں، اس میں بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں. کیسے میں نے اپنے سوشل سرکل کو مینٹین کرنا ہے. جب میں موبائل ہوں گی، چل پھر سکوں گی، تب میں نے کیسے کرنا ہے. اگر میں کسی وجہ سے مثلاً بیمار ہوں یا میں بہت زیادہ آ جا نہیں سکتی، کوئی بھی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے، اس وقت بھی میں نے اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھنا ہے. یعنی ان پیٹرنز کو سوچنا ہوتا ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر بات پہ بس یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بس چلتے پھرتے لے جانا، مجھے وہ وقت نہ دیکھنا پڑے. ان اے وے تو یہ بات درست ہے، ہمیں ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک اپنی اطاعت پہ رکھے اور اس قابل رکھے کہ ہم عمل صالح کر سکیں. لیکن یہ کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے نا کہ جب میری لیمیٹیشنز آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر میں نے کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور پازیٹیو بنانا ہے. کیونکہ یہ تھنکنگ پیٹرن جو ہے نا یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہیے کام وہ نہیں کر پاتے ہیں اور ہم ریزسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کے بچے آپ کی منتیں کر رہے ہیں، امی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں، نہیں میں نے تو اسپتال جانا ہی نہیں. کیوں؟ میرے تھنکنگ پیٹرن میں آ گیا کہ جو اسپتال جاتا ہے اس عمر میں وہ مر جاتا ہے، تو میں نے تو مر جانا ہے. ابھی کیوں مر جانا ہے؟ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھی ریلیکس کریں. بچے اتنے پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ امی کو سمجھا رہے ہیں، ابو کو سمجھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں وہ سمجھتے. ہم ان کے لیے بہت پریشان ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے تھنکنگ پیٹرنز کی وجہ سے جو ہماری سوچیں نیگیٹو چل رہی ہوتی ہیں، ہم بچوں کے ساتھ بھی بٹر ہوتے ہیں. ہم کئی دفعہ اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ بھی یعنی انجوائے نہ ان کو انجوائے کرتے ہیں، وہ جو نعمتیں ہیں ہماری آگے نسلیں چل رہی ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی چیز خوشی کے ساتھ مزے سے کر پاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ کتنی مشکلات ہیں جو کہ ہم نے اپنے لیے اپنے اندر کے سسٹم کی وجہ سے پیدا کر لی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کی بڑی سیریس قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر کے اگلے حصے میں پہنچتے ہیں وہ پہلے سیریس ہوتے ہیں، وہ اور سیریس ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے بچے، ان کے رشتہ دار ان سے ڈرتے ہیں، اور ایون بچوں کے بچے بھی وہ کہتے ہیں نہیں 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 ان کے پاس نہیں زیادہ بیٹھنا. اور پھر ہم اس پہ بھی دکھی رہتے ہیں کہ لو جی یہ بچے میرے کیوں نہیں میرے پاس آتے جاتے، کوئی لطیفہ نہیں سناتے، کوئی مسکراتے نہیں ہیں. اس عمر کے حصے میں جب گزرے ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی ہر بات پہ کہیں گے آج کے بچے عجیب ہیں، آج کے بچے یہ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں تم لوگوں نے نئے کام شروع کر دیے ہیں، ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. بات بات پہ وہ لیکچر دینا پھر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر بچوں کو اچھا نہیں لگتا اور پھر فیملی ممبرز آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی سوچوں کو اندر رکھنے کی بجائے، انٹرنلائز کرنے کی بجائے ایکسٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی فیل کرتے ہیں وہ باہر ہر جگہ وہ اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے اندر کو گروم کرنے کے بجائے بس کہتے ہیں چلو میں ادھر یہ کر لوں، میں ادھر یہ کر لوں. پھر وہ باہر لوگوں کے ساتھ مل جل کے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن اپنے ٹرو چیلنجز کو کئی دفعہ وہ سیٹل نہیں کر پاتے. اب آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ یہ کافی آپ کی لمبی ایک لسٹ بنے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ میرے اندر یہ 5 تھنکنگ پیٹرنز ہیں، میرے اندر یہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں، اچھا میرے اندر یہ 3 ہیں، یا فلاں شخص کے ساتھ میرا یہ والا پیٹرن آ جاتا ہے، یا جب میں بیمار ہوں تو تب میرا یہ پیٹرن آ جاتا ہے، یا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ پیٹرن ہے بہت تھوڑا سا ہے، مینیجیبل ہے، لیکن چانسز ہیں کہ وہ آگے جا کے بڑھ سکتا ہے. تو پھر بھی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے مطابق میں نے کیسے اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہے. تو پہلے تو آپ تھنکنگ پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک، پھر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ
آپ کی میموریز کیسی ہیں مختلف سچویشنز میں، آپ کی مختلف طرح کی اٹیچمنٹس کیسی ہیں، کیونکہ ان سے بہت فرق پڑتا ہے. یعنی جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو اپنے دوست، اپنا خاندان یاد آتا ہے یا آپ کو مٹیریل چیزیں یاد آتی ہیں؟ کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں ہم نے مٹیریل چیزوں کو بہت امپورٹنس دی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم نے فیملی کو امپورٹنس دی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم کبھی ایک چیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری چیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی تھنکنگ پیٹرنز کو سمجھتے ہوئے کچھ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جیسے 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 عمر ہماری بڑھتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن کے ساتھ ہمیں بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس اٹیچمنٹ میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کئی دفعہ ہمارے بچے کہتے ہیں امی ابو پلیز آپ اپنے کمرے کا فرنیچر چینج کر لیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو میرا وہ جہیز کا چل رہا ہے، 80 سال پرانا، 70 سال پرانا، ٹوٹ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میں نے یہی رکھنا ہے. اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اوور آل میزریبل لگ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ جو باقی گھر ہے اس میں تو بڑا A1 فرنیچر ہے، اور جو جی آپ کا کمرہ ہے اس میں بس وہ پرانا ہے. اب وہ ہمارے بچے بھی ان اے وے تھوڑے سے امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم ایک پورٹریل دیتے ہیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے کہ دیکھو جی میرے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے اور میرا تو کوئی خیال نہیں رکھتا، لیکن ہم خود ان چیزوں کو لیٹ گو نہیں کر رہے ہوتے.